अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन इकराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ाकिर अवैस या तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं ज़िक्र विद ज़ाकिर अवैस या तिरमिज़ी। पिछला प्रोग्राम मुलाकात, उसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई थी ज़ाकिर ज़की अब्बास नौतक के साथ। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी। आज मैं जिस शख्सियत की आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो ज़ाकिर भी हैं, वो आलम भी हैं, वो मुकर्रर भी हैं, वो मुदर्रस भी हैं, वो ख़तीब भी हैं, वो वाइस भी हैं, निकाह भी पढ़ाते हैं, जनाजे भी पढ़ाते हैं, मजलिस भी पढ़ते हैं, मोमिनीन के सवालों के जवाब भी देते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये मरीजों को शिफा बांट रहा है, दुनिया को मोहब्बत की फिजा बांट रहा है, औलाद मकारिस को वफा बांट रहा है। क्या फिक्र हो दुनिया की, हमें क्या हो भला गम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, खास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम है। और मुत्तकी फकत वो है जिसका इमाम अली इब्ने अबी जी मोमिनीन इकराम, मेरी मुराद हर दिल अज़ीज़ शख्सियत ख़तीब विलायत अमीर अल-मोमिनीन सरमाया मिल्लत सरकार अल्लामा खुर्शीद हैदर जवादी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। तो हयाली मदद। वालेकुम अस्सलाम, मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम की मदद। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकाला और मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए और बिलखुसूस मोमिनीन के लिए आपने वक्त अनायत किया। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। आपकी आमद पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा अल्लामा साहब, माशाल्लाह शब रोज़ आपका सिलसिला है मजालस के हवाले से, और मोमिनीन की बारगाह में आप जाते हैं और फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद आप बयान करते हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने ये सफ़र कब, कहाँ और कैसे इस सफ़र का आगाज़ किया, ज़ाकरी का, किताबत का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक दास्तान है जो आपने मुझसे पूछी है। इसका आगाज़ हुआ था 1997 में, 1997 में, जब हम गए थे वालिद साहब के हमरा सिंध में। इनके एक दोस्त हैं सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह साहब, उनके घर में कुछ दिन के लिए हम गए थे क़याम के लिए। तो वो अपने फ़र्जंद के हमरा हमें लेकर गए थे सखी शाहबाज कलंदर सरकार पर। ये 1997 की बात है, 1997। जी 1997 की बात है। तो वहाँ पर जब हम सलाम कर रहे थे, मैं चूँकि उस वक्त छोटा था, तो वो बाबा जी ने मुझे कहा जी कि आप में महसूस ये हो रहा है कि आप ज़ाकिर बनेंगे। तो मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ज़ाकरी के कोई आसार नहीं। उन्होंने कहा जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप क्या बनेंगे। तो वहाँ से सलाम करके कुछ रोज़ क़याम के बाद हम वापस आए। तो फिर सन 2000 में वालिद साहब जो कि मकतब तशय्यो के मरकज़ से साथ मुंसलिक थे, कायद मिल्लत जाफ़री आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी नजफ़ी के पास वहाँ हेड ऑफिस में ड्यूटी करते थे मुख्तार फोर्स की। तो वालिद साहब मुझे अपने साथ वहाँ लेकर गए। तो वहाँ भी ऐसे ही गए थे कुछ दिन रहने के लिए। तो आगा जी ने जैसे ही मुझे देखा तो आगा जी ने कहा, आगा अहमद अली शाह मूसवी साहब ने, कि बेटा आप सारे काम छोड़ें और इधर दाखिला लें, हम आपको पढ़ाएंगे, आपकी मंजिल कुछ और है, आप कहीं और घूम रहे हैं। तो वहाँ फिर हमने दाखिला लिया। 2-3 साल आगा जी सरकार के पास रहे। फिर वहीं से शिफ्ट हुए सरकार अल्लामा सैयद मोहसिन अली हमदानी साहब के पास कसर अबू तालिब रावलपिंडी दानिशगाह जाफरिया में। तो 2 साल वहाँ क़याम किया। फिर वहाँ से वापस आगा अहमद अली शाह मूसवी साहब के पास आए। 2008 तक ये सिलसिला हमने दर्स व तदरीस का वहाँ से हासिल किया। उसके बाद फिर ये सारा मजालिस का सिलसिला जारी हो सारी है। यानी अल्लामा साहिब आपके असातिज़ा इकराम मोहसिन अली हमदानी साहब और किबला अल्लामा सैयद अहमद अली शाह मूसवी नजफ़ी साहब हैं।
جی یہ میرے اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنے کا سلیقہ سکھایا، اور خطابت میں نے دعا لی تھی علامہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب سے، ان سے بھی دعائیں لی ہیں اور ان کی شاگردی کا شرف بھی حاصل ہے، اور قبلہ آغا سید احمد علی شاہ موسوی النجفی اور علامہ سید محسن علی حمدانی صاحب یہ میرے محسنین ہیں۔ جی مومنین کرام، یعنی علامہ خورشید حیدر جوادی صاحب کے اساتذہ کرام کی اگر بات کی جائے تو قبلہ حامد علی شاہ موسوی النجفی اور سید محسن علی حمدانی، اور خطابت میں ان کے استاد محترم علامہ سید نسیم عباس رضوی صاحب مرحوم آل اللہ مقامہ ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور مومنین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے کہ آپ نے خطابت کی ہے تو گزشتہ اشرا تو آپ کا مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں وہ مری بمبروڈ سیدہ میں تھا، تو پہلا اشرا جو آپ نے پڑھا وہ کہاں پر پڑھا تھا، مومنین کو بتائیے گا۔ جی پہلا اشرا بھی میں نے بمبروڈ سیدہ میں پڑھا تھا سن 2000 میں، سب سے پہلا اشرا سن 2000 میں نے بمبروڈ سیدہ تحصیل مری ضلع راولپنڈی میں پڑھا تھا، اور یہ عجیب بات ہے، یعنی کہ اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاسٹ والا اشرا بھی میں نے بمبروڈ سیدہ میں پڑھا ہے، درمیان میں پھر پورے ملک میں جہاں جہاں ڈیوٹیاں ہوتی رہی ہیں وہ کی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ہاں، پورے ملک میں ہی لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ذرا بکس کے بارے میں بتائیے گا، کتابوں کے بارے میں بتائیے گا، یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ نے بکس رکھی ہیں ان کے بارے میں، اور یہ میں کوئی اگر غلط نہیں کہہ رہا تو کوئی میڈل غالباً بکس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے یہ بھی پلیز بتائیے گا۔ جی یہ میڈل ہمیں پشاور کے مومنین نے بطور محبت پیش کیا تھا امام بارگاہ عادل بیگ پشاور میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 2 اشرے پڑھے ہوئے ہیں، تو دوسرا اشرہ پڑھنے کے بعد وہاں پر مومنین پشاور نے میری خطابت کو سراہتے ہوئے اور خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ میڈل عطا کیا تھا پشاور سے۔ اچھا بکس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ علماء کا، ذاکرین کا بکس کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہے، لیکن یہ ساری بکس آپ نے خود پرچیز کی ہیں یا تحائف ملے ہیں، یا ان کا مجالس کے حوالے سے کس طرح آپ کنسلٹ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا نئے ینگسٹر جو ہیں ان کو بھی، ذاکرین کو بھی آگاہی ہو جائے گی، بتائیے۔ جتنی بھی بکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک حصہ ہے، اس سے زیادہ حصہ جو ہے وہ دوسری طرف پر ہے، یعنی کہ گھر میں موجود ہے، اس کو ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں فقہ کی بکس بھی ہیں، تفاسیر بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، علماء کرام کے خطابات بھی ہیں، اور مراجع کرام کی جو فتاوی ہیں وہ بھی، ہر چیز کو رکھا ہوا ہے، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد جو نچوڑ ہوتا ہے وہ خطابت کی صورت میں، ان سب بکس کا اصل جو ہے وہ خطابت کی صورت میں۔ اللہ زندگی دراز فرمائے میرے استاد محترم ذاکر وسیم عباس بلوچ کی، وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ جب ایک خطیب یا ایک ذاکر وہ زیارات کے لیے جاتا ہے کسی مقام پہ تو اس کی نگاہ کوئی اور ہوتی ہے، تو جب آپ زیارات کے لیے گئے تو وہاں پہ آپ نے کیسا محسوس کیا اور کیا کیا آپ نے دیکھا، کچھ بتائیے گا۔ جی آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ابھی تک صرف ایران اور عراق کی زیارات سے میں مشرف ہوا ہوں، ابھی بہت زیادہ تمنا ہے کہ پھر ایک مرتبہ ایران اور عراق جاؤں، اور ساتھ میں شام اور عرب کی جو زیارات ہے وہ بھی کروں۔ تو آپ کا سوال کا جہاں تک تعلق ہے، قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں، جس شخصیت نے ہمیں زیارات کرائی تھیں، ہمارے جو قافلہ سالار تھے، میرے بہت اچھے دوست بھائی سید غیور الحسن نقوی صاحب، وہ ابھی حالیہ دنوں میں زیارات کے دوران ہی کربلا معلیٰ میں ان کی وفات ہوئی ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ الہی یمین الہی یمین۔ تو جب تک زیارت محسوس نہ ہو نا عملی طور پر، تب تک زیارت اپنے اس عملی طور پر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہماری جو زیارات تھی یہ 2017 میں تھی، ہمارا قافلہ جب گیا تھا، تو اور کافی سارے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ وہ پردے کی باتیں ہوتی ہیں، معصومین کے ساتھ بندے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کو زیادہ اوپن شو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو اوپن ہوا ہے، جتنے زائرین ہیں وہ سارے اس میں چشمدید گواہ ہیں۔ تو جب ساری زیارات مکمل کر کے ہم واپس پاکستان کی طرف آ رہے تھے، مشہد المقدس میں آخری زیارت ہم نے کی مولا رضا بادشاہ کی، تو وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو تربت کہتے ہیں، ایک تربت پاکستان میں ہے
ایک تربت ایران میں ہے، اس کو تربت حیدری کہتے ہیں جو ایران میں ہے۔ تو جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے وہ گاڑی جب تربت حیدری شہر سے باہر نکلی تو راستے میں اس کا کوئی ایسا سسٹم ہوا کہ اس کی بریکیں فیل ہو گئیں اور اس گاڑی میں سارا سسٹم جام ہو گیا، اور پچھلے حصے میں ہلکے ہلکے آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو پیچھے خواتین تھیں ہماری مائیں بہنیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح گاڑی میں پیچھے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ آگ کے شعلے محسوس ہو رہے ہیں۔ ڈرائیور سے جب کہا گیا تو ڈرائیور نے کہا جی کہ اب میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ گاڑی مکمل طور پر جام ہو چکی ہے، نہ اب اس کا دروازہ کھلتا ہے اور نہ یہ روک سکتی ہے۔ تو ہمارے تو زائرین پریشان ہو گئے، تو اتنے میں وہ آگ بڑھنا شروع ہو گئی اور اتنی زیادہ آگ ہو گئی کہ آدھی گاڑی تک وہ آگ پہنچ چکی تھی۔ تقریباً 7 کلومیٹر تک وہ گاڑی بغیر بریکوں کے وہ ڈرائیور روڈ پہ بگاتا رہا۔ روڈ بھی پاکستان کی طرح نہیں ہوتے، وہاں بڑے خوبصورت روڈ ہوتے ہیں۔ تو اب جب صورتحال یہ بنی تو نیچے کھائی آ رہی تھی، اس میں جب گاڑی گر جاتی تو اس میں سے کوئی شخص زندہ نہ بچتا۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ایک دوست ہیں جن سے آپ ملے ہوئے بھی ہیں، ذوالفقار خان نام ہے ان کا، بکھر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹبہ حبیب شاہ سے۔ ٹبہ حبیب شاہ سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ انہیں اللہ نے کچھ عقل دی، کیونکہ سب کے آواز باختہ ہو چکے تھے، ایک چیخ و پکار تھی، آہ و بکا تھی، اور سب کے ذہن میں یہ تھا کہ اب کوئی یہاں سے زندہ واپس نہیں بچے گا، اتنی آگ لگ چکی تھی اور گاڑی روک نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈرائیور کو ہٹا کے خود بیٹھ گئے ڈرائیونگ سیٹ پر، ذوالفقار خان صاحب اچھا، خود بیٹھ کے انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ روڈ سے اتار کے جو کچا راستہ تھا اس پہ ڈال دیا۔ اچھا، تو کم از کم 2 منٹ تک جب وہ کچے راستے پہ بھاگتی رہی گاڑی، روک تو نہیں رہی تھی کیونکہ بریکیں اس کی فیل تھیں، تو وہاں پر نیچے ہزاروں میل جو ہے وہ گہری کھائی، ایک اور پھر آگے کچے پہ۔ اب ہم نے کہا جی کلمہ پڑھ لو، اب کسی کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن میرے ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جو ہمارا زائر ہوتا ہے وہ نہ آگ میں جل سکتا ہے، نہ وہ دب کے مر سکتا ہے، نہ وہ ڈوب کے مر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ 8ویں لال ولایت کا فرمان میں نے پڑھا ہوا تھا۔ بس یہی چیز جو تھی وہ حوصلہ دے رہی تھی، بس یہی ذہن میں خیال آنا تھا، تو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے آگے اس طرح بس کے آگے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تو پھر وہ گاڑی خود بخود رکنا شروع ہو گئی اور اس کے ٹائر جو تھے وہ زمین میں دھسنا شروع ہو گئے۔ تو جیسے ہی اس کی سپیڈ تھوڑی کم ہوئی تو دروازوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ ذوالفقار خان نے جا کے پھر اس دروازے کو لات ماری ہے، پھر وہ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلا ہے تو پھر ہم جتنے جوان تھے ہم نے تو چھلانگیں لگائیں گاڑی سے، پھر اتنے میں گاڑی رک گئی۔ گاڑی رکی، سارے بندے گاڑی سے باہر نکل آئے، ایک کسی کو خراش تک بھی نہیں آئی، اور جب مڑ کے گاڑی کو دیکھا تو اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، وہ جل کے خاک بن چکی تھی۔ جی علامہ صاحب، بتائیے گا خطابت کی دنیا میں آپ کے استاد کے علاوہ آپ کے آئیڈیل کون ہے جن کی خطابت سے آپ متاثر ہیں؟ پاکستان میں بہت سارے ایسے خطباء و واعظین ہیں جن کی خطابت نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا ہے، کیونکہ میں بچپن سے مجالس سنتا آ رہا ہوں، اور سب سے پہلے جس خطیب سے میں متاثر ہوا ہوں پاکستان کی سرزمین پر، ان کا جوش، ولولہ اور ان کی خطابت کا انداز وہ تھے علامہ سید عرفان حیدر آبادی صاحب۔ ان کے بعد پھر جس شخصیت نے مجھے امپریس کیا ہے وہ علامہ پروفیسر عبدالحکیم بوترابی صاحب سندھ والے۔ تو ان 2 خطباء سے یعنی کہ سن 2000 سے پہلے کے عرصے میں بہت زیادہ متاثر تھا، ان کو سنتا تھا، ان سے سیکھتا تھا، ان کے انداز بیان کو دیکھتا تھا۔ علمی خطبہ تھے اور بہت زیادہ ان کی تقاریر میں میٹر ہوتے تھے، آج تک لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو سن 2000 کے بعد جو شخصیات میں نے سنی ہیں اور جو مجھے پسند آئے ہیں وہ علامہ تاج الدین حیدری صاحب، مناظر اسلام۔ یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس میں اس لڑائیاں اور یہ سارے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے علماء و ذاکرین کو، مومنین کو، ماتمیان کو، ملنگان کو، سب کو بالخصوص آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟
جی میرا پیغام اس حوالے سے یہ ہے کہ مجالس کو اس ٹرینڈ پر واپس لے کر جایا جائے جس ٹرینڈ پر علامہ حضرت حسن سیدی صاحب، مفتی حافظ کفایت حسین صاحب اور اس دور کے علماء جیسے وہ خلوص کے ساتھ ذکر آل محمد کرتے تھے، اور اس دور کے ذاکرین ذاکر قمبر صاحب، ذاکر عاشق حسین BA، ہم چونکہ بچپن سے صفحہ اعضاء پہ ہی پلے بڑے ہیں، اسی پہ ہم نے بچپن میں جو عزاداری کے رنگ دیکھے تھے، اب کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو پیغام میرا یہ ہے کہ مجالس سے اعضاء اور عزاداری کو صرف اور صرف اس نیت سے آپ برپا کریں کہ پاک سیدہ مخدومہ کونین سلام اللہ علیہا کی خوشنودی حاصل ہو، اس میں کسی قسم کا تصنع بناوٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ زیادہ شہرت پسند اور خود پسند قسم کے کچھ لوگ ہیں، زیادہ نہیں، اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، عزادار کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، کچھ لوگ عزاداروں میں بھی ایسے موجود ہیں، ذاکرین میں بھی، خطباء میں بھی، جن کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ پروگرام کریں بس آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال ہونا چاہیے کہ وہ تعلیمات محمد و آل محمد کے عین مطابق ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے مجالس کا کہ معصومین علیہم السلام ہم پر راضی ہوں، اور ہم یہ محسوس کریں کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی کچہری میں حاضر ہیں۔ بہت پیارا پیغام دیا علامہ صاحب نے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف اور صرف رضائے امام کو، رضائے جناب سیدہ کو مد نظر رکھ کر آپ پروگرام کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے اختلافات یہ ختم ہو جائیں گے۔ آخر چینل کے حوالے سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے اس کو دیکھا ہے تو مومنین کو آپ کوئی اگر اس چینل کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں، مطمئن ہیں یا نہیں ہے تو ضرور بتائیے گا۔ جی اس حوالے سے میرا پیغام یہ ہے مومنین کو کہ ماشاءاللہ یہ جو چینل ہے ذکر ود ذاکر، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ اس پہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور جو ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہیں وہ تعلیمات محمد و آل محمد کے عین مطابق ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ دیکھنی جائے۔ تو مومنین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو اس پہ آن کریں، اس کو دبائیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز یہ وہاں پہ اپلوڈ ہوں تو وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جی مومنین کرام، آپ نے سن لیا کہ علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ذکر و ذاکر اویس ترمذی اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی رائے ہو تو مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ میرا فیس بک پیج آپ کے پاس ہے، میری ID آپ کے پاس ہے، اور جن لوگوں کے پاس میرے نمبر ہیں آپ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام تو فیا علی مدد۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔